धूप की तपिश से बूढ़े के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। इसके बावजूद उसने गर्म मीठी चाय के फिंजान को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान यूं ले लिया जैसे उन्हें गर्म करना चाहता हो। एक किस्म का अनजाना अंदेशा उसके दिल से चिपक गया था, सर्द भीगे पत्तों की तरह जिसे वो झटक नहीं सकता था। कुछ होकर रहेगा, वो ज़रूर होगा जिसका उसे खौफ था। खुदाई पूरी हो चुकी थी। परत दर परत और फिर ज़मीन के अशिया में से कबल अज़ मसीह की जो चीज़ें मिली थी उन्हें मजबूत बक्सों में बंद करके जहाज़ पर चढ़ा दिया गया था। मिट्टी में अटे हुए कांच के दाने, टूटे हुए बुत, जंग आलूद गहने, टूटे फूटे प्याले, बर्तन या उनके टुकड़े, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। सेरियाई तर्ज का एक सिंगारदान था, हाथी दांत का, और एक पिंजर, किसी आदमी का कायनाती कर्ब और अजियत की यादगार, जिसे देखकर उसने सोचा था कि यह मामला एजाजील का तो नहीं, जो बारगाहे ईजदी से ख्वार होकर ऐसा झुंझुलाया कि बनी आदम का ही दुश्मन बन गया है। उस वक्त उस पिंजर को देखकर उसने यूं सोचा था, लेकिन अब वो जान गया था, बेहतर तौर पर जान गया था। मलेठी और तमोलस के बूने उसकी निगाहों को जैसे घसीटकर सामने की पहाड़ियों की तरफ मोड़ दिया। पहाड़ियों पर बहुत से पौधे थे जो पोस्त के डोडों से लदे हुए थे। खशखाश और अफ्यून उनके पीछे मैदान थे, नर्सलों से भरे हुए, और एक पथरीला रास्ता गुजर रहा था टीलों के दरमियान से, नर्सलों से बचता हुआ, बल खाता हुआ रास्ता जो बढ़ता चला गया था उस तरफ जहां खतरा था। शमाल मगरिब की तरफ मौसल था, मशरिक में अरबील, जनूब में बगदाद और खरकोक और जहन्नुमजाद नीबू शौनजर। बूढ़े ने मेज़ के नीचे अपनी टांगें फैलाकर सड़क के किनारे वाले तनहा चाय खाने की तरफ लंबी कर दी और घास के दागों वाली अपनी खाकी पतलून और जूतों की तरफ देखने लगा। खुदाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन इब्तदा क्या थी? उसने इस ख्याल पर से खाक झाड़ दी जैसे किसी सदियों पुरानी चीज़ पर से खाक हटा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता, एहतियात से। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे ना मिला। इस ख्याल को वो समझ ना सका। कोई चाय खाने में से निकल आया। चाय खाने का बूढ़ा मालिक अपने रूसी बनावट के जूतों से धूल उड़ाता उसकी तरफ आ रहा था। जूते उसने चप्पलों की तरह पहन रखे थे। जूतों का पिछला मुड़ा हुआ हिस्सा उसकी एड़ियों तले दबा तकलीफ से करा रहा था। चाय खाने का मालिक साया लकड़ी की खुरदरी सतह वाली मेज पर रींग आया और फिर थम गया। कामान शाय श्वागा, खाकी लिबास वाले बूढ़े ने नफ़ी में सर हिलाया और चाय खाने के मालिक के धूल में अटे हुए जूतों की तरफ देखा जो अपनी जिंदगी से नालां थे। कायनाती अशिया, खाकी लिबास वाले बूढ़े ने सोचा, मादा, लेकिन आखिर में रूह, सिर्फ रूह। उसके नज़दीक रूह और जूते किसी ऐसी शय की अलामत थे जो बड़ी बुनियादी थी, मरकज़ी थी, एक ऐसी शय जो बिल्कुल इब्तदाई और कदीम थी और बिल्कुल मुख्तलिफ। साया मेज़ पर से हट गया। बूढ़ा करू एक पुराने कर्जी की तरह खड़ा रहा। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने करू की जाला पड़ी और फैली हुई पुतलियों वाली आंखों में देखा। पहले उसे ये बूढ़ा करू पसंद नहीं आया था, लेकिन अब वो उससे प्यार करता था। खाकी लिबास वाले ने अपना बटवा निकाला और उसने हाथ डालकर उसमें लेबरियाई हुई चीज़ों में सिक्का तलाश करने लगा। चंद दिनार, एक इराकी ड्राइविंग लाइसेंस, 12 साल पुराना प्लास्टिक का एक कार्ड कैलेंडर जिसकी तारीखों के हिंसे भी मिट चुके थे। उस कार्ड की पुष्ट पर एक कीमती सतर थी, जो हम खैरात करते हैं वही हम अपने साथ इस दुनिया से ले जाते हैं। ये कार्ड ईसाइयों की जमात जेरेट मिशन ने छपवाया था। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने चाय का बिल और रेजगारी मेज़ पर रख दी जिसका रंग धुंधला उदास था। वो अपनी जीप कार के पास पहुंचा। उसमें कुंजी घुमाई तो उसकी हल्की सी आवाज़ भी खामोशी में जैसे गूंज गई। सामने दूर एक टीले पर अरबेल की शिकस्ता छतें नजर आ रही थी। खंडर और ब्रिज आसमान पर के बादलों के पसे मंजर में ऊपर उठे हुए जैसे दुआए खैर के लिए उठे हुए संगी हाथ। अनजाने खतरे के अंदेशे से सर्द भीगे पत्ते और भी सर्द हो गए, उसके दिल से और भी मजबूती से चिपक गए। कोई चीज़ मुंतज़िर थी। खुदा हाफिज श्वागा। क्रू मुस्कुरा रहा था। उसके सड़े हुए दांत नजर आ रहे थे। वो हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कह रहा था। खाकी लिबास वाले बूढ़े ने एक झुरझुरी ली। उसके मैदे में बर्फ़ की सिल आ पड़ी थी जिसकी ठंडक उसके रगो रेशे में सरायत कर रही थी, उसके वजूद पर हावी हो रही थी। वो कोशिश करके मुस्कुराया और क्रू की तरफ हाथ हिला दिया। उसने क्रू की तरफ से मुंह मोड़ा ही था कि मुस्कुराहट खुद ब खुद बुझ गई। उसने जीप स्टार्ट की, उसे मोड़ा और अब वो मौसिल की तरफ जा रहा था। क्रू अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो जीप को जाते देखता रहा।
وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کی زندگی سے نکلی جا رہی تھی۔ اس احساس سے وہ خود بھی حیران تھا۔ کیا چیز تھی جو چلی گئی تھی؟ کیا چیز تھی وہ جسے وہ جانے والے اجنبی کی موجودگی میں محسوس کر رہا تھا؟ سلامتی قسم کی کوئی چیز۔ اسے یاد آیا، خاکی لباس والے اجنبی کی موجودگی میں وہ جیسے محفوظ تھا، لیکن کس سے محفوظ تھا؟ لیکن کا وہ احساس، وہ سلامتی دور ہوتی ہوئی جیپ کار کے ساتھ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھا کرو تنہائی محسوس کرنے لگا۔ اب وہ جیسے تنہا تھا، بے سہارا تھا۔ عجیب بات تھی یہ تو، کوئی خاص بات تھی اس خاکی لباس والے بوڑھے میں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب، اور اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر الحق علوی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبر آزما اندراجات 6:10 پر ختم ہوئے۔ آثار قدیمہ کا محافظ جو لٹکے ہوئے گالوں والا عرب تھا، رجسٹر میں آخری اندراج کر رہا تھا۔ اس نے رجسٹر پر سے سر اٹھایا، قلم دوات میں ڈبویا اور اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ خاکی لباس والا بوڑھا کسی خیال میں غرق تھا۔ وہ میز کے قریب جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور جیسے ماضی کی کوئی پراسرار سی سرگوشی سن رہا تھا۔ محافظ اسے دیکھتا رہا اور پھر رجسٹر پر جھک گیا۔ خاکی لباس والا بوڑھا بت کی طرح کھڑا رہا، بے حس بے حرکت۔ محافظ نے اندراج مکمل کر لیا، لمبا سانس لے کر قلم رکھ دیا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ بغداد جانے والی گاڑی 8 بجے چھوٹتی تھی۔ محافظ نے جاذب سے روشنائی خشک کی اور اپنے دوست کے لیے چائے پیش کی۔ خاکی لباس والے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا، نگاہیں میز پر کسی چیز پر مرکوز تھیں۔ عرب محافظ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے چینی محسوس کرنے لگا۔ کچھ تھا، فضا میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ عرب محافظ اٹھ کر قریب آیا۔ دفعتاً اس نے اپنی گدی پر سوئی کی چبھن محسوس کی۔ خاکی لباس والے نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا ہوا گنڈا اٹھا لیا۔ ایک منتر، ایک تعویذ، سبز پتھر سے تراشا ہوا، دور قدیم کے دیوتائے شر، ابلیس اور شیطان پازوزو کا سر تھا وہ۔ پازوزو جنوبی مغربی طوفانی ہواؤں کا دیوتا، بیماری اور وبا کا دیوتا، تباہی اور بربادی کا دیوتا۔ پازوزو کے سر میں ایک سوراخ کیا گیا تھا جس میں دھاگا پرو دیا گیا تھا۔ اس گنڈے کے مالک نے اسے گلے میں پہنا ہوگا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ بلاؤں سے بچنے کے لیے بلا کا اور شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کا تعویذ۔ عرب محافظ نے ایک فرانسیسی رسالے سے اپنے چہرے پر پنکھا جھلتے ہوئے کہا۔ عرب کا دوست خاموش کھڑا رہا، بے حرکت رہا۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ عرب نے پوچھا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ مقدس باپ، پھر بھی خاموشی۔ فادر، خاکی لباس والے نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کچھ سن نہیں رہا تھا۔ وہ پازوزو کے گھنڈے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خدائی میں یہ اسے آخری چیز ملی تھی۔ آخرکار اس نے سبز پتھر کا وہ سر میز پر رکھ دیا اور سوالیہ نظروں سے اپنے عرب دوست کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ کہا تھا اس نے؟ کچھ نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر بوڑھے عرب نے خاکی لباس والے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک خواہش ہے میری، آپ نہ جائیں، وہ بولا۔ اس کے دوست نے نیچی آواز میں چائے سے معذرت چاہی، کہا وقت کم ہے، اسے کام ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ گھر نہ جائیں۔ خاکی لباس والے نے عرب کی طرف دیکھا، لیکن دراصل وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ گھر، خاکی لباس والے نے دہرایا۔ یہ ایک لفظ اس کے انجام کی نشاندہی کر رہا تھا۔ امریکہ، عرب نے کہا، اور پھر خود ہی سوچنے لگا کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ خاکی لباس والے نے عرب کے دھوپ میں جھلسے ہوئے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے یہ بوڑھا پسند تھا۔ خدا حافظ، خاکی لباس والے نے تقریباً سرگوشی میں کہا، پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا شام کے دھندلکے میں چل دیا۔ وہ ایک سفر پر روانہ ہو رہا تھا، واپسی کا سفر، جس کی طوالت اور منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 1 سال بعد آپ سے ملاقات ہوگی، محکمہ یا آثار قدیمہ کے محافظ بوڑھے عرب نے چیخ کر کہا، لیکن خاکی لباس والے نے گھوم کر نہ دیکھا۔ عرب اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک تنگ سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچا اور تیز رفتاری سے آتی ہوئی ایک خچر گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس گاڑی میں ایک بوڑھی عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر سیاہ نقاب تھی، چنانچہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور بس۔ خاکی لباس والا کسی خیال میں غرق سر جھکائے چلتا رہا۔ شہر سے نکل کر وہ مضافات میں پہنچا
اور دریائے ٹیگرس پار کر گیا۔ اس طرف آثار قدیمہ تھے، ہزاروں سال پرانے کھنڈر۔ ہر قدم کے ساتھ جو کھنڈرات کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کا یہ احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ مصیبت آنے والی تھی، ایک خوفناک، دہشت ناک مصیبت۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ یہ احساس محض وہم تھا یا ایک حقیقت، اور اس مصیبت کے مقابلے کے لیے اسے تیار ہونا تھا۔ ایک گدلے شے پر چوبی تختہ رکھ کر پل بنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا قدم اس پر رکھا تو اس کے بوجھ سے وہ چرچرایا، لیکن خاکی لباس والا تختے کے احتجاج سے بے پرواہ اسے عبور کر گیا، اور اب وہ وہاں تھا، وہ اس ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا جہاں کبھی 15 دروازوں والا شہر نینوا آباد تھا، جنگ جو آشوری قوم کا پایہ تخت، اس قوم کا جس کا ہر فرد بادشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک درندہ اور لٹیرا تھا۔ اب وہ شہر کھنڈر بن چکا تھا، ماضی کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا۔ اس شہر کا کچھ نہیں رہا تھا، اس کے باوجود وہ موجود تھا۔ فضا اس کے ناپاک وجود سے بوجھل تھی، وہ دوسرا جو خاکی لباس والے کو خوابوں میں پریشان کیا کرتا تھا۔ کردی محافظ نے اپنے شانے سے بندوق اتار کر ہاتھ میں لی اور خاکی لباس والے کی طرف بھاگا، پھر اسے پہچان کر ٹھہر گیا، مسکرایا، خاکی لباس والے کو سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ خاکی لباس والا کھنڈرات میں آگے بڑھا، نینوا کے معبد کے قریب سے گزرا، وہ اشتار کے معبد کو پیچھے چھوڑ گیا، اور اب وہ آسور بانی پال کے محل کے کھنڈر تک پہنچا۔ یہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گیا، اور تب اس نے کنکھیوں سے اس بت کی طرف دیکھا جو ایک ستون پر سب سے الگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے 2 دندانے دار بازو تھے، پیروں کی جگہ گدھا کے پنجے تھے، عضوِ تناسل گنٹھی دار تھا، اور منہ جہنمی مسکراہٹ میں کھنچا اور کھلا ہوا تھا۔ یہ آشوریوں کا دیوتا تھا، شیطان پازوزو۔ خاکی لباس والا ایک دم سے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ جان گیا تھا، اب اسے یقین ہو گیا، وہ آ رہا تھا۔ خاکی لباس والے نے ریت کی طرف دیکھا، بڑھتے ہوئے اندھیرے سایوں کی طرف دیکھا۔ دور شہر میں کوئی وحشی کتا بھونک رہا تھا، اور سورج کا سرخ گولا دنیا کے سرے پر غروب ہو رہا تھا۔ دفعتاً سرد ہوا چلنے لگی، یہاں تک کہ خاکی لباس والے نے اپنی خاکی قمیض کے سارے بوتام لگا لیے۔ یہ سرد ہوا جنوب مغرب کی طرف سے آ رہی تھی۔ خاکی لباس والا پلٹا اور موصل کی طرف، اسے لے جانے والی ریل گاڑی کی طرف چل دیا۔ اس کے دل میں سرد برفیلا یقین گھر کر گیا تھا، جلد، بہت جلد اس کا سامنا اور مقابلہ انسان کے اس ازلی دشمن سے ہوگا۔ سورج کے بکھرتے اور پھٹتے ہوئے ذرات کی روشنی جس طرح اندھوں کی آنکھوں کے پردوں پر نمایاں ہو کر معدوم ہو جائے، یوں ہی دہشت کی ابتدا کو لوگوں نے بھلا دیا، یا بعد میں جو خوفناک اور لرزہ خیز واقعات ہوئے وہ اتنے وحشتناک اور ایسے مسلسل تھے کہ ان کی خوفناکی میں اس کی ابتدا یا تو بھول ہی گئے، یا ان کے خیال میں ان واقعات کا تعلق ابتدا کے اس معمولی، بظاہر معمولی واقعے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ بعد کی دہشت ناکی کی ابتدا تھی۔ مکان کرائے کا تھا، خاموشی اور اداسی، عشق پیچاں کی بیلوں میں گھرا ہوا اینٹ اور چونے کا وہ پرانی طرز کا مکان واشنگٹن ڈی سی کے جارج ٹاؤن علاقے میں تھا۔ سامنے سڑک کے اس پار سے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا کیمپس شروع ہو جاتا تھا۔ مکان کے پچھواڑے اینٹوں کا عمودی پشتہ تھا جو ایم سڑک تک چلا گیا تھا، اور اس کے بعد گولا دریائے پوتوماک کا تھا۔ 1 اپریل کی آدھی رات تھی، وہ مکان خاموش تھا۔ مکینیکل اپنے بستر میں نیم دراز تھی اور آئندہ کل کی شوٹنگ کے منظر کے مکالمے دیکھ رہی تھی۔ اس کی لڑکی ریگان حالدار کمرے میں سو رہی تھی، اور نچلی منزل کی کوٹھڑی میں کرس کے ادھیڑ عمر ملازم ولی اور کارل سو رہے تھے۔ رات کے ٹھیک 12:25 پر کرس نے فلم کے اسکرپٹ پر سے سر اٹھایا۔ اس کے ماتھے پر حیرت اور الجھن کی سلوٹیں تھیں۔ اس نے کھٹ کھٹ کی آوازیں سنی تھیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ مکے مار رہا ہو۔ یہ عجیب آواز تھی، دبی ہوئی، گہری، مسلسل، غیر عرضی، جیسے کوئی مردہ دوسری دنیا سے کوئی خفیہ پیغام دے رہا ہو۔ عجیب بات ہے، وہ 1 2 3 لمحوں تک سنتی رہی اور پھر سر جھٹک کر اسکرپٹ کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن آوازیں جاری رہیں اور مخل ہوتی رہیں۔ کرس نے جھنجھلا کر اسکرپٹ کی فائل بستر پر پٹخ دی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ ان آوازوں کی وجہ معلوم کرنے کے لیے وہ بستر میں سے نکل آئی۔ وہ ہال کی گزرگاہ میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ عجیب آوازیں کرس کی لڑکی ریگان کی خوابگاہ میں سے آتی معلوم ہوتی تھیں۔ کیا کر رہی ہے وہ اس وقت؟ وہ آگے بڑھی دبے پاؤں۔ جب وہ ہال کمرہ عبور کر رہی تھی تو یہ آوازیں ایک دم سے بلند، تیز اور زیادہ مسلسل ہو گئیں۔
کرس خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ کرس کی خوبصورت 11 سالہ لڑکی گہری نیند سو رہی تھی اور اس نے مخمل کا بڑی آنکھوں والا بھورے رنگ کا ریچھ اپنے سینے سے بھینچ رکھا ہوا تھا۔ برسوں کے پیار سے، برسوں کی ہم آغوشی سے، برسوں کے بوسوں سے ریچھ کا رنگ اڑ گیا تھا اور مخمل کھردرا ہو گیا تھا۔ کرس اس پر جھک گئی۔ ریگ، جاگ رہی ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ریگان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا سانس ایسے ہی چل رہا تھا جیسے کہ نیند میں چلتا ہے، گہری اٹوٹ نیند میں۔ کرس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ حال کمرے کی دھندلی روشنی اس کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ ریگان کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور اس کے بنائے ہوئے چکنی مٹی کے کھلونوں پر پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ریگ، میں آ گئی ہوں، کہہ دو اب، اپریل فول۔ لیکن کرس جانتی تھی کہ ریگان ایسی نہیں تھی۔ وہ شریر نہیں تھی، وہ فطرتاً شرمیلی اور خاموش طبع تھی۔ تو پھر یہ آوازیں کون کر رہا تھا؟ کون تھا وہ شریر؟ ہیٹر کی گرم نلکیاں یا نل کی نلیاں تھیں یہ جن کی آواز تھی؟ اسے یاد آیا کہ بھوٹان کے پہاڑوں میں وہ ایک بدھسٹ سادھو کو گھنٹوں تک دیکھتی رہی تھی جو گیان و دھیان میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ آخرکار اس نے اسے زمین سے اوپر اٹھتے دیکھا۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ یہ واقعہ اس نے اپنے دوست سے بیان کیا تھا تو یہی لفظ استعمال کیا تھا، شاید۔ وہم، یہ آوازیں، یہ بھی شاید اس کا وہم ہو۔ کیا حماقت ہے یہ، میں نے صاف آوازیں سنی تھیں۔ ایک دم سے اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ناخن سے کھرچ رہا ہو۔ چوہے، خدا کی قسم، اٹاری میں چوہے۔ کرس نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو چوہے ہیں گویا اپنی لمبی دمیں پچھاڑ رہے ہیں، اور کرس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے دل پر سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا ہو۔ لیکن پھر فوراً ہی اس نے ایک اور چیز محسوس کی، ٹھنڈک، بے انتہا ٹھنڈک۔ کمرہ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی، کھڑکی کے قریب پہنچی، اسے کھینچ کر دیکھا، بند تھی۔ اس نے کمرے کو گرم رکھنے والے آلے کو چھو کر دیکھا، وہ بھی گرم تھا۔ کمال ہے، کھڑکی بند ہے، گرم تابہ حرارت پھیلا رہا ہے، پھر یہ برفیلی ٹھنڈک کیوں؟ حیرت زدہ کرس آگے بڑھی، اپنی بیٹی کے بستر کے قریب پہنچی اور اپنا ہاتھ ہولے سے ریگان کے رخسار پر رکھ دیا۔ وہ شاعر کے خیال کی طرح نرم و نازک تھا اور ذرا نم۔ شاید میری ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کرس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ شفاف رنگ، خوبصورت معصوم چہرہ اور ناک کی نوک ذرا سی اوپر اٹھی ہوئی۔ کرس کے دل میں مامتا نے جوش مارا اور اس نے بے اختیار جھک کر ریگان کا ماتھا چوم لیا۔ تم کیا جانو کتنا چاہتی ہوں میں تمہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے میں واپس آ کر اسکرپٹ اٹھا لیا۔ کچھ دیر تک وہ اسکرپٹ کا مطالعہ کرتی رہی۔ یہ ایک میوزیکل کامیڈی فلم تھی، پرانی فلم۔ مسٹر سمتھ گوز ٹو واشنگٹن کو چند اضافوں کے ساتھ نئے سرے سے فلمایا جا رہا تھا۔ اس میں کالج کے کیمپس کا ایک منظر بھی تھا۔ کرس اس فلم میں کام کر رہی تھی۔ وہ نفسیات کی ایک پروفیسر کا کردار ادا کر رہی تھی جو باغی طالب علموں کا ساتھ دیتی ہے، اور اسے اس منظر اور کردار سے نفرت تھی۔ بکواس، ایک دم کنڈم سین ہے یہ، اس نے سوچا۔ فلم اور کردار سے یہ سین میل کھاتا ہی نہیں تھا، اور پھر طالب علموں کی بغاوت، اس کا سبب اور ایک پروفیسر کا ان کا ساتھ دینا، حماقت، کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس کا۔ یعنی یہ کیا تک ہے، اس نے سوچا، نئی اور پرانی نسل کی خلیج، یہی تو گھپلا ہے۔ میری عمر 30 سال ہے اور یعنی نری بکواس ہے یہ، بالکل واہیات۔ ذرا صبر کرو کرس، اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے۔ دوسرے مناظر تو ہالی ووڈ میں سیٹ پر ہوں گے۔ آؤٹ ڈور کے صرف چند مناظر ہیں جو یہاں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کیمپس میں فلمائے جانے والے ہیں، جن کی شوٹنگ کل سے شروع ہو جائے گی۔ ایسٹر کی چھٹیاں تھیں اور طلباء اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اسے نیند آنے لگی تھی، پپوٹے بوجھل ہو چلے تھے اور پڑھتے پڑھتے ایک ایسے صفحے پر پہنچی جس کے کنارے پھٹے ہوئے تھے۔ یاد کر کے وہ مسکرائی، یہ اس کے انگلستانی ڈائریکٹر کی کارستانی تھی۔ جب کسی وجہ سے وہ بے چین اور پریشان ہوتا، کانپتے ہاتھوں سے کھلے ہوئے اور ہاتھ لگتے صفحے کے کنارے پر سے ایک لمبی دھجی پھاڑ لیتا اور منہ میں رکھ لیتا، اور پھر یہ دھجی انچ با انچ اس کے منہ میں جا کر گولی بن جاتی اور وہ اسے چبانے لگتا۔ برکے، پیارا برکے۔ کرس نے ایک جمائلی اور پیار سے اسکرپٹ کے کناروں کی طرف دیکھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ایک صفحہ کترا گیا ہو، اور اسے چوہے یاد آ گئے۔ یہ ننھے حرامی بھی سرتال سے واقف ہے، کیا تال میں ٹھپ ٹھپ دم بجاتے ہیں۔ اور اس نے یاد کر لیا کہ صبح کارل سے چوہے دان نکالنے کو کہے گی۔ اس کی انگلیاں ڈھیلی ہو گئیں، اسکرپٹ کی فائل چھوٹ گئی، اس نے فائل گر جانے دی۔ واہیات، ایک دم کنڈم سین۔ نیند سے بے جان ہوتے ہوئے ہاتھ نے بڑھ کر سرہانے کی بتی بجھا دی۔
ایک لمحے تک وہ بے حرکت تقریباً نیند میں پڑی رہی اور پھر لاتیں چلا کر لحاف اتار پھینکا۔ کمرہ ایک دم سے گرم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے شبنمی دھند آ کر کھڑکی کے شیشوں سے لپٹ گئی۔ کرس پر نیند نے غلبہ حاصل کر لیا اور اس نے موت کے متعلق خواب دیکھا، ایک عجیب اور انوکھی موت، موت جو جیسی کبھی تھی ہی نہیں، اور کوئی چیز ٹن ٹنا رہی تھی۔ کرس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ پگھل رہی تھی، غائب ہو رہی تھی، عدم وجود میں تحلیل ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی، بار بار سوچ رہی تھی، میں نہ ہوں گی، میں مر جاؤں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہائے ابا، نہیں، انہیں نہ لے جانے دو مجھے، نہیں نہیں، مجھے عدم وجود میں تحلیل نہ ہونے دو، پاپا پاپا۔ وہ پگھلتی ہوئی معدوم ہوتی رہی اور گھنٹی بجتی رہی۔ ٹیلی فون! وہ ایک دم سے بیدار ہو گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کا ہاتھ فون کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے معدے میں ہلکا پن تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا تھا اور فون بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا۔ ٹھیک 6 بجے میک اپ روم میں جان۔ اچھا، طبیعت کیسی ہے جان؟ باتھ روم گئی اور جلن نہ ہوئی تو سمجھ لوں گی کہ اچھی ہوں۔ وہ ہنسا، تو پھر میک اپ روم میں۔ ٹھیک ہے اور شکریہ۔ اس نے فون رکھ دیا اور چند لمحوں تک بیٹھی اس خواب پر غور کرتی رہی جو اس نے دیکھا تھا۔ خواب نہیں تھا بلکہ نیم بیداری کے عالم میں ایک خیال تھا، بالکل صاف اور حقیقت سے خوفناک حد تک قریب۔ ایک موڑ، عدم وجود، موت، اٹل۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ نہ ہوگی۔ خدایا، ایسا نہ ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا، بہت سوچا، اور پھر سر جھکا لیا۔ ایسا ہی ہوگا، موت اٹل ہے۔ وہ باتھ روم میں گئی، گاؤن پہنا اور باورچی خانے میں آ گئی۔ یہ زندگی تھی، وہ زندہ تھی اور وہ واپس زندگی میں آ گئی تھی۔ صبح بخیر مسز میکنیل۔ کھچڑی بالوں والی خمیدہ کمر والی ولی نارنگیوں سے رس نکال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کھال لٹک رہی تھی۔ جامنی رنگ کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں کاغذ کے تولیے سے اس نے اپنے ہاتھ پوچھے اور چولہے کی طرف چلی۔ میں دیکھتی ہوں ولی، کرس نے کہا۔ کرس بڑی حساس اور ہمدرد تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ولی تھکی ہوئی اور مزمحل تھی۔ ولی کراہ کر ایک بار پھر نارنگیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایکٹریس کرس نے کپ میں کافی انڈیلی اور ناشتے کی میز کے کونے میں جا بیٹھی اور اپنی تشتری کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ ایک سرخ گلاب اس میں رکھا ہوا تھا۔ ریگان، میری فرشتہ بیٹی۔ اکثر دفعہ جب کرس کام میں مشغول ہوتی تو ریگان چپکے سے اٹھتی، اپنے بستر میں سے نکلتی، باورچی خانے میں جاتی اور کرس کی تشتری میں پھول رکھ دیتی اور پھر اپنے کمرے میں واپس جا کر گہری نیند سو جاتی۔ کرس کافی کی چسکیاں لینے لگی اور ایک بار پھر اس کی نظر پھول پر پڑی اور وہ اداس ہو گئی۔ اس کا خوبصورت مسکراتا چہرہ اداس ہو گیا۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں بجھ گئیں۔ اسے یاد آ گیا، ایک دوسرا پھول، ایک بیٹا جمی۔ بہت عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، صرف 3 برس کی عمر میں۔ اس وقت کرس جوان تھی، ہیروئن نہیں تھی بلکہ ایک گمنام ایکسٹرا تھی۔ تب اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی سے اتنا بہت سا پیار نہیں کرے گی جیسا کہ جمی سے کیا تھا اور اس کے باپ سے کیا تھا۔ کرس کا شوہر ہارورڈ میکنیل۔ اس نے گلاب پر سے نظریں ہٹا لیں لیکن کافی کے کپ میں سے بھاپ کے ساتھ اس کا خواب ابھرا، موت کا خواب۔ کرس نے جلدی سے سگریٹ سلگائی، ولی نارنگی کا رس لے آئی اور کرس کو چوہے یاد آ گئے۔ کارل کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ یہاں ہوں مادام۔ کارل مووی خانے میں سے نکل آیا، بلند قامت، تگڑا، مروب کن، ٹھوڑی پر پٹی لگی ہوئی جہاں اس نے داڑھی بنانے میں استرا مار لیا تھا۔ فرمائیے۔ وہ میز کے قریب آ کھڑا ہوا، مضبوط اور ابھرے ہوئے پٹھوں، چمکتی آنکھوں، طوطے کی چونچ جیسی ناک اور گنجے سر والا ملازم۔ کارل، اٹاری میں چوہے ہیں، بہتر ہوگا کہ 1-2 چوہے دان لے آؤ۔ چوہے ہیں؟ یہی کہا ہے میں نے، لیکن اٹاری تو بالکل صاف ستھری ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں کے چوہے نفاست پسند ہوں گے۔ نہیں مادام، چوہے تو نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ کارل، میں نے سنا ہے انہیں گزشتہ رات۔ کرس نے غصہ دبا کر سکون سے کہا، شاید نلکیاں ہوں۔ کارل نے کہا، تختے چرچرا رہے ہوں شاید چوہے ہوں۔ کارل، اب تم حجت کیے بغیر چوہے دان خرید لاؤ۔ بہت اچھا مادام۔ وہ جانے لگا، ابھی جاتا ہوں۔ توبہ ہے، ابھی نہیں کارل، دکانیں کھلی نہ ہوں گی، بند ہیں۔ ولی ٹپکی، دیکھتا ہوں جا کر۔ وہ چلا گیا۔ کرس اور ولی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ولی سر ہلا کر چولہے کی طرف گھوم گئی۔ عجیب آدمی ہے یہ کارل، ولی کی طرح کمر توڑ کام کرنے والا، وفادار، محتاط۔ اس کے باوجود اس میں کوئی خاص بات تھی جو کرس کو بے چین کر دیتی تھی۔ کیا بات تھی وہ؟ گھمنڈ، سرکشی، گھنا پن؟ نہیں، کچھ اور، جس پر انگلی رکھنا مشکل تھا۔ کارل اور اس کی بیوی ولی پچھلے 6 برس سے اس کے ساتھ تھے۔
اس کے باوجود وہ کارل کو اب تک نہ سمجھ سکی تھی۔ بڑا پراسرار تھا وہ، قدیم مصری تحریر ہیلوگرانی کی طرح۔ ایک دکھائی نہ دینے والی نقاب سی پڑی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ اس نے چہرے پر چہرہ لگا رکھا تھا جیسے مکنا، اور اس مکنے کے پیچھے کوئی چیز حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہو، اور وہ اس ٹک ٹک کو اپنے ضمیر کی آواز کی طرح جیسے سن رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کی گردن ایش ٹرے میں دبا دی اور بیرونی دروازے کے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔